अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मोहम्मद फखर में खुश आमदीद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जनाब ड्राइंग रूम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चमगोइयों का शिकार हैं और वहाँ पर तरह तरह की खबरें इस वक्त फैली हुई हैं और ख़ास तौर पर आला तरीन जो शख्सियात हैं उनके हवाले से। ख़ास तौर पर दो खबरें तो बहुत, या अफवाहें, जो भी आप इसको कन्वीनियंस में कह दें, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। एक है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से, और उस अफवाह या खबर के अंदर इस बात का तज़किरा किया जा रहा है जो मुख्तलिफ ड्राइंग रूम्स के अंदर इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं कि जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की हाल ही में मुबैना तौर पर एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है, और ये अहम तरीन शख्सियत जो है एक हसास इदारे के जिसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है उसके सरबराह हैं। और मुबैना तौर पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने उनके साथ बैठकर कोई जो है ना मामलात को आगे लेके जाने के लिए ख़ास तौर पर हुकूमती इत्तेहाद की फेवर में कुछ अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया है। ना सिर्फ ये बल्कि एक खबर और या अफवाह जो भी आप कह दें वो भी इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में गर्म है, और ये एक 3 स्टार जनरल के हवाले से है। और बताया यह जाता है उस अफवाह में कि जनाब इस 3 स्टार जनरल को एक हसास इदारे से हटा दिया गया है, उनको बरतरफ कर दिया गया है। अब ये जो दोनों खबरें हैं इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। यह खबर दुरुस्त है या गलत है, मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई, अगर हुई हैं तो कब, कहां, कैसे और क्यों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और इन दोनों खबरों के हवाले से मेरी एक आला तरीन शख्सियत जो एक वेल प्लेस्ड इदारे के अंदर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इन दो खबरों के माखज के हवाले से भी उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, उनके साथ मेरी बराह रास्त गुफ्तगू हुई और उनसे कुछ थॉट्स के साथ कुछ जो है ना तबादला ख्याल भी हुआ, और इन दो खबरों के हवाले से उनके साथ तफसीली जो है ना वो उनसे मैंने इस हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। बताया यह जाता है कि जनाब ये जो खबर है इनफैक्ट इसका ताल्लुक जाकर जुड़ता है एक प्रोपोगेंडा के साथ जो नहायत ही मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है, और इसके हवाले से चंद मिसालें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है ताकि आपको इसके बैकग्राउंड का इल्म हो जाए, और फिर इन मुलाकातों के हवाले से जो खबरें गर्म हैं उसके हवाले से उस आला तरीन शख्सियत की जो इन दोनों खबरों के हवाले से जिनके साथ जिक्र आता है उस इदारे से वाबस्ता है। कहने की बात यह है कि हालिया दिनों के अंदर कुछ चीज़ें हैं सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपोगेंडा कैंपेन है जो ना सिर्फ मुसलसल चलाई जा रही है बल्कि मुख्तलिफ हवालों से मरियम नवाज साहिबा को टारगेट भी किया जा रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक खातून रहनुमा है जिनका नाम है शानदाना गुलजार साहिबा। उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक कारकुन जो इमरान खान साहब के ज़मान पार्क के दौर में यहाँ पर जाम बहक हुए थे उनके हवाले से इल्ज़ाम लगाया मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पर कि उन्होंने इस बंदे के यानी जिले शाह के कत्ल के हवाले से कोई बात की है, और उन ज़िले शाह का जो कत्ल है या ज़िले शाह को की जान लेना है इसका ताल्लुक किसी न किसी ज़रिए से जाकर मरियम नवाज़ के साथ मिलता है। ये उन्होंने इसके हवाले से बात की, और उन्होंने साथ इस बात का भी जिक्र किया कि उनके पास इस हवाले से एक ऑडियो सबूत भी मौजूद है। फिर ये मामला इस वक्त FIA के पास है और FIA इस मामले की तहकीकात कर रहा है, और उन्होंने मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा को 14 मार्च के लिए FIA में तलब किया और कहा कि जनाब वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ है ना भैन वो तुसी नाल लेके आनी है ताकि हमें पता चल जाए कि जनाब आपके पास जो ऑडियो है उसका जो है ना वो जो माखज़ है वो क्या है, और अगर है भी तो क्या वो कॉन्कोटेड है या हकीकी मानों में है, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर साबित हो जाएंगी। दूसरा इल्ज़ाम सामने आता है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से, और शेर अफजल मरवत साहब भी अपने ऊपर एक मुबैना हमले का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि उनके पास सबूत मौजूद है, और वो इस बात का इज़हार करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से $1 लाख की सुपारी दी गई है उनको एक कत्ल के हवाले से। लेकिन वो इस इल्ज़ाम को मीडिया पर तो लेके आते हैं शहरयार अफरीदी और असद कैसर को साथ खड़ा करके, लेकिन इस हवाले से कोई तहरीरी दरख्वास्त ना FIA के हवाले की जाती है और ना ही पुलिस के हवाले की जाती है, लेकिन ये इल्ज़ाम सामने आ जाता है। इसी हवाले से एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह ट्वीट आता है लंदन में मौजूद जनाब आदिल राजा की तरफ से, और आदिल राजा इस ट्वीट में जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देखते हैं इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब जो एक 3 स्टार जनरल हैं
ایک حساس ادارے کے یعنی ISI کے، وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ DG کاؤنٹر انٹیلیجنس ISI کی برطرفی پاکستانی سیاست میں غیر ملکی مداخلت پر تشویش کا اظہار۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ISI کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس، اس کے جو سربراہ تھے یعنی اس کے جو DG تھے ان کو ہٹا دیا گیا، اور ہٹانے کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب میجر جنرل شہباز تبسم کو مبینہ طور پر غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران اور مریم نواز کے درمیان ہونے والی ملاقات کی رپورٹنگ کرنے پر ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ISI میں اس حرکت کے پیچھے چھپے محرکات کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ وہ اس بارے میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب ان کو ہٹا دیا گیا، اور یہاں پر بھی جو کامن فیکٹر ہے وہ محترمہ مریم نواز ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے ایک سوچا سمجھے منصوبے کے تحت کچھ چیزوں کو پلانٹ کیا جا رہا ہے، اور عادل راجہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ماضی میں بھی کئی مرتبہ سامنے آ چکی ہیں، اور اب بھی یہ چیزیں اس وجہ سے زیر گردش ہیں کہ ان کے جو کنیکشنز ہیں اس کے اوپر بہت ہی زیادہ اعتراض ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں، آپ عادل راجہ صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جائیں اور وہاں پر ان کے فالوورز کی اگر آپ لسٹ کا جائزہ لیں تو آپ اس لسٹ میں موجود شخصیات کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ 1.4 ملین فالوورز ہیں، 1.4 ملین فالوورز ہیں عادل راجہ کے، اور ان کے فالوورز کے اندر بلاول بھٹو صاحب بھی شامل ہیں۔ آپ اس سے اندازیں، وہ یعنی بلاول بھٹو صاحب نے مستقبل کا وزیر اعظم بننا ہے، اعلیٰ ترین انہوں نے مناصب پر رہنا ہے اور پاکستانی قوم کی قیادت بھی کرنی ہے۔ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ چیئرمین بھی ہیں، لیکن وہ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ ایک بگوڑے کو، ایک جھوٹے کو، اور ایک سرٹیفائیڈ کرمنل کو۔ سرٹیفائیڈ کرمنل کو وہ جناب وہ فالو کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کے اوپر جناب بڑے وہ ہے کہ جناب ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آ رہی ہے، جبکہ میں نے آپ سے بتایا کہ میری خود اس حوالے سے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ رابطہ ہوا جس کا بھی یہ سمجھے میری براہ راست گفتگو ہوئی، اور یہ بات میں آپ کو 100% کنفرم آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ جناب میجر جنرل شہباز تبسم صاحب اس وقت بھی اپنے عہدے پر فائز ہیں، اس وقت بھی اپنے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اور وہ اپنا یہ جو کاؤنٹر جو ہے ٹیررزم کاؤنٹر انٹیلیجنس اس کے اوپر مکمل طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ نہ ان کو عہدے سے ہٹایا گیا، نہ ہی اس حوالے سے کوئی اطلاع درست ہے، اور نہ ہی ان کے حوالے سے مریم نواز کی کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران کے ساتھ ملاقات کو رپورٹ کیا گیا، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ فس جان بوجھ کر اس وجہ سے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی اتنی سی درس مل جائے، ہمیں کوئی اتنی سی جگہ مل جائے تاکہ ہم اس کے اندر گھس جائیں اور پھر اختلافات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگوں کے جو آراء ہیں وہ نہ صرف دیکھی جاتی ہیں، بلکہ اگر آپ غور کریں، جب میں نے اس ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لیا تھا تو اس وقت تک اس کے 1,44,000 ویوز تھے، 4,675 لائکس تھے، اور 1,750 اس کے ری پوسٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اب تو اس کی تعداد اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سازشی نظریات ہیں یہ زیادہ بکتے ہیں۔ سازشی نظریات حقیقت کے مقابلے میں جو سازشی تھیوریز ہیں لوگ اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، تھوڑے عرصہ پہلے جب پہلے گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی 16 مہینے کی، تو اس وقت ایک پروجیکٹ کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، اور پاکستان کے اندر اور خاص طور پر بلوچستان کے اندر کچھ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور چائنیز کمپنی سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی کہ وہ پاکستان کے اندر سولر پینل بنانے کے لیے پلانٹ نصب کریں، اور اس کے لیے بلوچستان کے کچھ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور چائنیز گورنمنٹ کو کہا گیا کہ جناب آپ یہاں پر سولر پینلز کے پلانٹ لگائیں تاکہ اس سے سولر پینلز کی قیمت پاکستان میں کم ہو سکے، اور آپ کو ٹریڈ روٹ بھی مل جائے گا افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک اس سولر پینلز کو لے کے جانے کا۔ اس حوالے سے جیسے ہی گفتگو شروع ہوتی ہے تو ایک خبر سامنے آتی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز نے جو ہے نا وہ سولر پینل کے کاروبار شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے سولر پینل لگانے کے لیے جو پلانٹ ہیں وہ انہوں نے نصب کر دیے ہیں، اور چائنا کے اندر انہوں نے اپنا سب سے بڑا پلانٹ لگا لیا ہے، جو سب سے بڑا جو انویسٹنگ پلانٹ ہے سولر پینلز کے حوالے سے، اور اب شہباز گورنمنٹ سولر پینل خریدے گی اپنے بیٹے کی کمپنی سے۔ یہ والی چیز
ایک دم نہ صرف آئی بلکہ سپر ہٹ ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں اس خبر کو دیکھا گیا، لیکن حقیقت کیا تھی کسی نے اس پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سلمان شہباز کا نہ کوئی سولر پینل بنانے کا پلانٹ ہے، نہ ہی کوئی پلانٹ لگانے کا ارادہ ہے، اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کا اس حوالے سے کوئی چیز تھی، لیکن چونکہ یہ ایک سازشی نظریہ تھا، گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ لے کے جانا تھا، سولر پینلز کی کھپت کو روکنا تھا تاکہ خود یہ جو سمگلنگ مافیا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے، لہٰذا ایک سین کو کریٹ کیا گیا اور جناب چور کان لے گئے کا حساب تھا، بس اسی طریقے سے سب چل پڑے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے چند روز پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے ایک ڈیسیژن آیا تھا سامنے، اور اس میں جو سابق جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب، ان کو یہ جو ان کے اوپر الزامات تھے ان کا مرتکب بھی قرار دیا گیا، اور جناب مزار علی اکبر نقوی صاحب کو سفارش کی گئی صدر مملکت کو کہ جناب ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے، اور یہ جو فیصلہ تھا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک متفقہ رائے تھی جو سامنے آئی ان ریفرنسز کے جواب میں جو جناب مزار علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے فائل کیے گئے۔ جیسے ہی یہ پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایشو کو لے کر بہت ہی زیادہ جو تنقید ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ماضی میں یہ جسے کہتے ہیں نا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز، اس کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر ان کی اس ریفرنس کو کوٹ کرتے ہوئے چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی برطانیہ کے اندر پراپرٹیز تھیں جو ال گاٹن منی کے ساتھ حاصل کی گئی تھی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی اپنی منی ٹریل دینے کی بجائے جو ایشو ہے اس کو ادارے میں موجود کلیگ کی اہلیہ کے ساتھ لنک کرتے ہوئے اپنے لیے سمپتیز کو کریٹ کیا، اور یہ والے ایشو بھی بہت ہی زیادہ سپر ہٹ ہوا۔ اور اسی دوران اسد طور کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اور اسد طور سب سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ جناب ان کی اہلیہ اور وہ بغیر چیکنگ کرائے چلے جاتے ہیں بیرون ملک جب چھٹیوں والا معاملہ چل رہا تھا، اور ایک نوٹیفیکیشن بھی سامنے آتا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اسد طور صاحب اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے لیے ہی یہ گنجائش حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ حقیقت بعد میں سامنے آتی ہے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے نہیں بلکہ عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا بھی کر لیا، لیکن اسد طور صاحب نے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی معافی نہیں مانگی، اور یہ وہی ٹائم تھا جب مزار علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت تھا، تو یہ ڈاٹس کچھ کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے فیصلے کی طرف چیزیں بڑھتی ہیں، چیزیں آگے جو مخالفانہ بیانی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ رائے سامنے آنے کے بعد یہ والی خبر بھی سامنے آتی ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا ہے کہ اسد طور سے معافی منگوائی جائے تاکہ اس معاملے کو ہم کلوز کر سکیں اور میرے اوپر جو الزامات ہیں وہ بالکل صاف شفاف ہو جائیں اور ہر طرح کا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے، اور اسی کے بعد اسد طور کو کسی طرح کی کوئی رعایت ملنی چاہیے یا اسد طور کو کسی طرح کی کوئی ضمانت ملنی چاہیے، جبکہ اس خبر کے اندر بھی 0% صداقت ہے، نہ کوئی ملاقات ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کے ساتھ، نہ ہی کسی طرح کا کوئی مطالبہ کیا گیا، اور نہ ہی یہ بات میں آپ کو 100% ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 100% ذمہ داری سے، کہ نہ ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسد طور صاحب سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اور نہ ہی وہ اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی کے محرک ہے، اور نہ ہی ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی چاہتے ہیں۔ یہ اس پہ کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ایشوز کو جان بوجھ کر اس وجہ سے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسے ماحول کو تشکیل دیا جائے جو انویسٹمنٹ اور وہ خواب جو ہمارے سامنے ہیں، جو اہم ایجنڈاز ہیں نو منتخب گورنمنٹ کے لیے، کہ وہ پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکالیں، پاکستان کو ایک پولیٹیکل ٹرمائل سے باہر نکالیں، لیکن اس کے لیے
جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک تو انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہو، اور دوسرا یہاں پر معاشی اور سیاسی استحکام آئے تاکہ اکنامک ایکٹیویٹیز بھی آگے بڑھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ فورن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آ سکے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے بڑا لوزر کون ہوگا اس ساری گیم میں؟ وہی تمام افراد، وہی تمام پروپیگنڈسٹ جو اس موقع پر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے راستے کے اندر رکاوٹوں کو کریٹ کیا جائے، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر موجودہ سپر ہائیبرڈ سیٹ اپ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اگلے فیوچر سیٹ اپ کے اندر یا کسی بھی حکومتی معاملے میں ریاستی ڈھانچے کے اندر ان کی گنجائش ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک جانب اپنی پوٹینشیل تھریٹ مریم نواز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور دوسری جانب ریاستی اداروں کے خلاف مخاصمانہ بیانیے کو تقویت دیتے ہوئے اپنے آپ کو پولیٹیکلی زندہ رکھنے اور ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔